अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। सबसे पहले हम बात करेंगे मुहर्रमुल हराम के हवाले से, ख़ास तौर पर यौम आशूर के हवाले से। आज यौम आशूर था और पिछले साल के मुकाबले में इस यौम आशूर पर कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी थ्रेट्स लेवल बहुत ज़्यादा हैं। ताहम अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज बखैरियत यौम आशूर गुजर चुका है और इस तरह का कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। ताहम गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि जैकबाबाद में एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया और उससे पहले बोलान में भी एक वाक़या पेश आया। हारून साहब, बोलान और जैकबाबाद धमाके और उसके बाद हमने देखा कि शिया काउंसिल का एहतजाज भी जारी है। हुकूमत इस पर कुछ ठंडी सी नजर आती है, वजह क्या हो सकती है? वजह बेहिसी और गैर जिम्मेदारी है। वजह और क्या है? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक तो पुलिस का ताल्लुक है, इसके बावजूद कि वो एक डिपेंड करने वाली, इन्हिसार करने वाला अदारा है। कहीं फौज पे इन्हिसार करता है, कहीं वो एफसी पे इन्हिसार करता है, कहीं वो अपने अफसरान बाला पे इन्हिसार करता है, कहीं सूबाई हुकूमतों पे इन्हिसार करता है। आज़ादी से उन्हें काम करने के मौके तो हासिल नहीं है। इसके बावजूद हिफाजती ड्यूटियों पे पुलिस का रिकॉर्ड बिलमूम अच्छा है। रिकॉर्ड ख़राब है स्पेशल ब्रांच का और CID का, जिन्हें ऑल टुगेदर रीशेप करने की ज़रूरत है। अब इन दोनों वाक़यात से, जैकबाबाद से भी और बोलान से भी ये वाज़ेह है कि बड़े शहरों में तो पेनिट्रेशन उनकी मुश्किल हो गई है। चेकिंग का निज़ाम ऑब्वियसली कुछ बेहतर हुआ है, कुछ तो आई है, मुस्तैदी आई है। लेकिन जो दूर दराज के मकामात हैं वहाँ पे ज़ाहिर है रसाई उनकी आसान है। और सिंध में तो पुलिस का हाल और इंटीरियर बलूचिस्तान में तो बहुत ही बुरा है। इंटीरियर बलूचिस्तान का तो एक बुनियादी मसला है जो हम कई दफ़ा बयान कर चुके हैं कि लेवीज़ के रहमो करम पर लेवी के लोगों का इंतखाब सरदार करता है, उनकी उम्र मुकर्रर नहीं है, तालीम उनकी होती नहीं है, ट्रेनिंग सिरे से नहीं होती। तो उसको तो बहुत पहले ये फैसला किया गया था कि एरिया बना दिया जाए और उस पर कुछ काम भी हुआ था। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें बलूचिस्तान असेंबली हायल है। पिछली दफ़ा भी इसने रेजोल्यूशन किया था। अब भी कोई बलूचिस्तान के वज़ीर आला से मेरी बात हुई थी इस पर तफसील से, तो उन्होंने कहा था इसका आगाज कर रहे हैं, मरहलावार इसे करेंगे। लेकिन उन्हें मुश्किलात का सामना है क्योंकि वो जो पुरानी रवायत है, तनख्वाहें भी सरदार के जरिए अदा की जाती हैं, यानी स्टेट का पैसा बाज़-औक़ात गैर मुतल्लक लोग इस्तेमाल करते हैं और बाज़-औक़ात स्टेट के मुखालिफ इस्तेमाल करते हैं। सिंध में पुलिस में हर साल 10,000 अफराद मजीद भर्ती कर लिए जाते हैं और सब जानते हैं पैसे लेके भर्ती किए जाते हैं और कोई मेरिट नहीं है उसमें। जरदारी खानदान की मुदाखलत है। बाकी वो एहतजाज जो कर रहे हैं तो वो हक बजानब है ना। उनके लोग मरे हैं और अब उस पर एहतजाज भी ना करें। हबीब साहब, जैसे कि हारून साहब ने कहा कि अब बड़े शहरों तक अब उनकी रसाई कुछ मुश्किल हो गई है, लेकिन छोटे शहरों में पेनिट्रेशन ज्यादा हो रही है, तो क्या नेशनल एक्शन प्लान छोटे शहरों पे लागू नहीं होता? देखिए, होता तो है लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि जब भी ये इस तरह का यौम आशूर का मामला आता है तो तमाम एजेंसियाँ, खा वो फेडरल हों खा वो सूबाई हो, बड़ी मुतहर्रिक हो जाती हैं। बल्कि हत्ता कि महकमा माल तक के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो जुलूसों को मैनेज कर रहे होते हैं। एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज में किसी आदमी का नकब लगा लेना, वो बुनियादी तौर पर हमारे पूरे के पूरे स्टेट स्ट्रक्चर पर और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी अपरेटस पर एक क्वेश्चन मार्क होता है। देखिए, ये अगर आज से 4 साल पहले की बात होती तो हम समझते कि जनाब ये धमाकों का एक तसलसल है, खुदा न खास्ता, अगरचे उस वक्त भी नाकाबिले बर्दाश्त थे। लेकिन अब जबकि हमारा एक नेशनल एक्शन प्लान है जिसमें हमने सूबों को इन्वॉल्व कर रखा है, जिसमें हमारी तमाम की तमाम फोर्सेस, खा वो हमारी खुद पाक फौज इन्वॉल्व है, रेंजर्स, FC, आप यू नेम इट, सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसके बावजूद अगर इसमें नकब लगा है तो मेरे ख्याल में कि ये एक ऐसा नाकाबिले माफ़ी जुर्म है जिसकी सजा कम अज़ कम मुतल्लकीन को मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने इसको परपेट्रेट किया है, जिन्होंने इसका इर्तिकाब किया और जिन लोगों ने इसको होने दिया है, जिन लोगों को इसका पता नहीं चला। देखिए, शिया उलमा काउंसिल ने जो एहतजाज किया है इस पे जैकबाबाद में, उन्होंने बात बड़ी ठीक की है। उन्होंने कहा कि जनाब इस इलाके का जो SSP है, जो हुकूमत सिंध का मुलाजिम है, उसको तो अब बरतरफ करें। एक ऐसे शख्स को तो मेरा ख्याल है कि जब ये धमाका हुआ था, वहां पर ये सानिया हुआ था, तो उसी वक्त उस शख्स को घर भेज देना चाहिए था कि तुम अगर इतने जबरदस्त, यानी जब पूरी स्टेट तुम्हारे साथ है, अगर तुम माफ कीजिएगा कि उसको फिर भी इस्तेमाल करके अपना सिक्योरिटी कार्डन नहीं बना सकते तो फिर तुम्हें घर जाना चाहिए।
ایسے افسروں کو یقینی طور پہ کان پکڑانے چاہیے کہ جناب انہوں نے اپنے فرائض مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں پہلو تہی کی ہے۔ اچھا ہارون صاحب، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فرقہ واریت کا ایلیمنٹ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے کچھ علماء ایسے ہیں، معذرت کے ساتھ ان علماء سے، جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بجائے لوگوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ کیا اس حوالے سے حکومت کی پالیسی ہونی چاہیے اس حوالے سے؟ علماء سے معذرت کی کیا ضرورت ہے؟ ان علماء سے معذرت، جو لوگ فتنہ و فساد زمین پر پھیلاتے ہیں وہ بدترین لوگ ہیں، جان بوجھ کے اگر پھیلائیں تو ان سے معذرت کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے سندھ میں ایک اور بھی مسئلہ ہے، پنجاب میں بھی ہے مسئلہ فرقہ، سندھ میں ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ سندھ میں پولیس افسروں کا ایک کام ہے پیپلز پارٹی کے مخالفین کو تنگ کریں یا انہیں گھیر گھار کے پارٹی میں لائیں۔ وہ پولیس جو ہے وہ اس کا حصہ ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمیشہ سے چلاتا ہے۔ اس کے بانی نے کہا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، اب جو لوگ پھانسی دے دیے گئے یا مارے گئے بے گناہ تو اب ان کا نام لیں، ان پہ تاریخ کا تجزیہ کرنے کے لیے تو لوگ بڑا برا مناتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ سیکرٹری جنرل ہونے چاہیے ایس پی کو، پارٹی کا ایک پارٹی ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جب آپ پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ کرنا کیا ہوتا ہے پولیس کو کہ جو نازک مقامات ہیں، اہم مقامات ہیں، ان کی نگرانی کرنی ہوتی ہے۔ اس پہ اب اگر آپ مخبری کا نظام ہی نہیں ہے، نگرانی کر ہی نہیں رہے تو نتیجہ ظاہر ہے باقی رہ گیا وہ ایس ایس پی۔ اگر اس میں ذرتی برابر بھی غیرت ہے تو اسے خود استعفیٰ دینا چاہیے۔ حکومت کی کارروائی کی نوبت کیا آنی ہے؟ مگر جب وہ لوگ وڈیروں کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے کام رہ گیا، دیکھیے یہ جو مولوی صاحبان کا مسئلہ ہے نا جی، ان کا تو رزق ہی اس بات سے وابستہ ہے۔ میں سب کی نہیں بات کر رہا، آبویسلی فرقہ واریت پھیلانے والوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اختلافی بات کریں، اس کو اجاگر کریں، اس کو نمایاں کریں، اس کے لیے دلائل تراشیں، تبھی ان کی کوئی اہمیت اور افادیت ہے۔ اس کے لیے تمام مدارس کے، کسی ایک مکتب فکر، تمام مدارس کے کا مانیٹرنگ کا نظام بننا چاہیے، اور جو لوگ اچھا کام کر رہے ہوں انہیں شاباش دی جانی چاہیے، ان کی مدد کی جانی چاہیے، اسٹیٹ کو انہیں ہیلپ کرنا چاہیے، انہیں مالی مدد بھی دینی چاہیے اور اس کا ذکر کرنا چاہیے حکومت کو۔ اور جو لوگ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں ان کو بر وقت سزا دینی چاہیے۔ انگریزوں کے دور میں کیوں نہیں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ مانیٹرنگ کا نظام اچھا تھا۔ اب آپ نے ان کو سر پہ چڑھا لیا، اب آپ نے نظریاتی کونسل کا سربراہ ایک ایسے شخص کو بنایا جو فرقہ پرست ہے، جو تعلیم یافتہ ہی نہیں ہے، سر سے عربی نہیں بول سکتا، باقی تو آپ چھوڑیں، وہ باقی وہ معاملات، اور وہ اتنا اسرٹ کرتے ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان نے فرمایا کہ جی وہ ان کی سفارشات قبول کی جائیں جی، اور میری بڑی ریزرویشن ہے جناب۔ اچھا حبیب صاحب، سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی نفرت انگیز قسم کی بحث و مباحثہ چل رہا ہے محرم الحرام کو لے کر، اور بہت سارے جو دیگر عقائد ہیں مختلف فرقوں کے، نفرت انگیز لٹریچر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ حکومت کو اس حوالے سے کیا پالیسی بنانی چاہیے؟ حکومت کو سب سے پہلے تو ان مولوی حضرات کو پکڑنا چاہیے جن کی فیس بک پر یا یوٹیوب پر یا اس طرح کے کسی اور پلیٹ فارم پر ان کی فوٹیج موجود ہے، اور جہاں پر وہ جو اول فول ان کے منہ میں آتا ہے وہ بکتے چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان لوگوں کی تو تحریری ثبوت موجود ہے، اور ہمارے قوانین میں بھی ترمیم ہو چکی ہے، قانون شہادت بھی بدل چکا ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر تو فی الفور مقدمات قائم کر کے انہیں سلاخوں کے پیچھے رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ بات طے ہے۔ دیکھیے پنجاب کی حد تک یہ معاملہ بڑا آپ یوں کہیے کہ بڑی حد تک یہ صدر چکا ہے۔ یہاں پر لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے اوپر بڑی سختی سے پابندی کی ہے، کئی ہزار لوگوں کو پکڑا گیا ہے۔ اگرچہ اس پہ مجھے بھی اس کی ٹرانسپیرنسی پہ تھوڑے سے مجھے بھی اعتراضات ہیں، کچھ مولانا حضرات کو بھی ہیں، اور اس میں کچھ ان کے جو شکوے شکایتیں ہیں وہ جائز بھی لگتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو جس طرح وال چاکنگ کو کنٹرول کیا گیا ہے اور جس طرح لاؤڈ سپیکر کو کنٹرول کیا گیا ہے تو اس سے بھی معاملات بہتر ہوئے ہیں۔ لیکن سندھ کے اندر اور پنجاب کے بھی دیہات کے اندر، سندھ کے اندر تو مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سوسائٹی کا دباؤ ہی ہے جو مولانا حضرات کو روکے رکھتا ہے، جو کچھ بھی یعنی اگر کوئی اختلافی باتیں کرنے سے۔ لیکن پنجاب کے دیہات کے اندر اور سندھ کے دیہات کے اندر آپ تصور نہیں کر سکتے کہ لاؤڈ سپیکر کس طرح استعمال ہوتا ہے، اور لاؤڈ سپیکر کے اوپر کیا کیا اول فول چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو سننی پڑتی ہیں۔ اس سے جو ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے وہ تو الگ، اور پھر جو ذہن مسموم ہوتے ہیں وہ الگ۔ تیسرا میں اس میں عرض کروں گا، دیکھیے کہ میری معلومات کے مطابق صرف ایک مقدمہ ہے، وہ پنڈی بھٹیاں تحصیل پنڈی بھٹیاں میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ جس میں ایک لڑکے کو اس طرح کے غلط ریمارکس فیس بک پر پیسٹ کرنے سے، یعنی پوسٹ کرنے سے، اس پوسٹ کرنے پر اسے اس کی تعدیب کی گئی تھی، اس کو پکڑا گیا تھا، اس کے پھر والدین آئے، اس کی ضمانت ہوئی، اور اس طرح کا معاملہ ہوا، اور وہاں پر یہ کام رک گیا۔ لیکن مجموعی طور پر ہم فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ باقاعدہ اپنی آئی ڈیز کے ساتھ، اپنی شناخت کے
ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو روکنے اور پکڑنے کے لیے اسٹیٹ کو کچھ جامع پروگرام کرنا چاہیے. ہم اپنی سوسائٹی کو آزادی اظہار کے نام پر اس آگ میں نہیں جھونک سکتے جس میں عراق جل رہا ہے, جس میں شام جل رہا ہے, جس میں دنیا کے کئی ملک جل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ کی, جنہیں قومی سلامتی کا مشیر مقرر کیا گیا اور ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن وزیر اعظم کی وطن واپسی کے بعد جاری کیا جائے گا. ہارون صاحب, جنرل جنجوعہ صاحب کا بلوچستان میں بہت ایکٹیو رول رہا ہے اور بڑا پازیٹیو رول انہوں نے بلوچستان میں پلے کیا ہے. بطور قومی سلامتی کے مشیر آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ایکٹیو رول وہ پلے کر پائیں گے؟ دیکھیے, طویل عرصے کے بعد اگرچہ وہ نہ کسی پارٹی کے سربراہ ہیں, نہ کوئی صدر ہیں, نہ وزیر اعظم ہیں, نہ وزیر اعلیٰ ہیں, ہمارے قومی منظر پر ایک ایسی شخصیت ابھری ہے جو بالکل غیر متنازع ہے. آج تک ان کے بارے میں کسی کوارٹر سے کوئی ایسی بات کہنے سننے میں نہیں آئی. اس کی وجہ ان کا ایک رویہ ہے خاکساری کا, عاجزی کا. ذاتی تبصرہ وہ نہیں کرتے, تعصبات سے گریز کرتے ہیں, بہت اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنے والے آدمی ہیں. اور بلوچستان میں جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا, جس میں دوسرے لوگ بھی شریک ہیں, انہوں نے یہ کارنامہ تنہا انجام نہیں دیا. جو ایف سی کے لیڈر تھے, جیسے اب ہیں جنرل شیر افغان ہیں, چیف منسٹر کا بہت بڑا رول ہے. ایک بہت صابر اور باوقار وزیر اعلیٰ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. ان کے ساتھیوں کا کردار ہے. تو یہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے کارناموں میں سے ایک ہے کہ اس طرح کی ایک انسرجنسی جس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ تھا, راہ کا تھا, وسائل بے پناہ تھے, اور میرا خیال ہے کہ اس میں کبھی نہ کسی درجے میں برٹش بھی انوالو ہے. MI6 کی تو موجودگی کی شہادتیں وہاں ملتی رہی ہیں. امریکی اتنے انٹرسٹڈ تھے بلوچستان میں کہ ان سے پہلے کے جو کور کمانڈر تھے جنرل جاوید جا, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں وہ ایک پاکستان میں جو ان کا سفارت خانہ ہے اسلام آباد میں, اس سے بڑا سفارت خانہ امریکی بنانا چاہتے تھے. بہت بلوچستان پہ بہت سی طاقتوں کی نظریں ہیں. ہمارے بعض عرب دوست بھی گوادر کی وجہ سے ریزرویشنز رکھتے ہیں, اور افسوسناک بات ہے کہ بعض انہوں نے ایسی کاروائیاں کی ہیں جو کسی دوست ملک کو زیب نہیں دیتی, دشمن کو بھی نہیں دیتی ویسے تو اس میں انہوں نے دیکھیے اس کو جو ریورس, اس لیے ان کی اپروچ سے پتہ چلتا ہے, آل انکلوسیو اپروچ, سب لوگوں کے ساتھ تعلق ہو, سمجھانے بجھانے سے, بات کرنے سے, قائل کرنے سے. اور ان کا حربہ ہے موٹیویشن کا. وہ ایک نہایت خوش اخلاق میزبان ہیں, چھوٹے چھوٹے تحائف لوگوں کو دیتے ہیں, لوگوں کی دلجوئی کرتے ہیں. لیکن مرکز میں اب بلوچستان میں امید ہے. ایک چیز کی میں وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں, رائٹر نے خبر دیا نیوز ایجنسی نے کہ وہ فوج نے ان کو کہا کہ ان کو بنا دے. یہ بات صحیح نہیں ہے. وزیر اعظم نے ان کا انتخاب کیا, خود بات کی چیف آف آرمی سٹاف سے, اور ظاہر ہے انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا, ورنہ وہ تو جہاں تک فوج کا تعلق ہے تو وہ ایک ملٹری یونیورسٹی فوجیوں کا بنایا ہوا ادارہ, نسٹ کے سربراہ وہ بن چکے تھے. اگر کوئی ایسا منصوبہ جنرل راحیل شریف کے ذہن میں ہوتا تو وہ پہلے ہی ان سے بات کرتے, یعنی 2 4 6 ہفتے پہلے بات کرنے میں کیا تعامل تھا. اس کے لیے پارلیمنٹ سے قانون منظور کرایا گیا کہ غیر انجینئر جو ہے وہ انجینئرنگ یونیورسٹی کا سربراہ ہو سکتا ہے. وہ تو اس کا چارج لے چکے تھے. لیکن دیکھیے وہ اپنا یہ کارنامہ تبھی انجام دے سکتے ہیں, کوئی بڑا کام اسی وقت کر سکتے ہیں اگر وزیر اعظم کے ساتھ ان کا رابطہ مسلسل ہو, انہیں اعتماد حاصل ہو. مجھے یقین ہے کہ اعتماد حاصل رہے گا. ایک کام وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی سپورٹ تو حاصل رہی ہے بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن عملی مدد اتنی نہیں رہی جتنی ہونی چاہیے, اس لیے کہ بہت بڑا کرائسس ہے, بہت زیادہ پریکٹیکل مدد کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے وہ بڑھ جائے گی. امیدیں ان سے بہت اچھی ہیں. ایڈوائزر انہیں بلوچستان میں اچھے حاصل تھے, ان کے ساتھی اچھے تھے, وزیر اعلیٰ بہت نفیس طبع آدمی تھے, ایف سی کے لوگ اچھے تھے. یہاں انہیں اچھے مشیروں کا انتخاب کرنا ہوگا. اچھا حبیب صاحب, اس کی کوئی پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہیں؟ دیکھیں جی, جنرل جنجوعہ کی اور پرائم منسٹر نواز شریف کی طرف سے جنرل جنجوعہ کو NS سے مقرر کر دینا ہی پاکستان کے اندر ایک تاریخی تبدیلی ہے. پاکستان کے اندر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا جو بھی نظریہ رہا ہے, یہ بنیادی طور پر فوج کا نظریہ رہا ہے. اور آپ کو یاد ہو کہ 1969 میں شاید SM ہوا کرتے تھے, وہ جو نیوی کے تھے, اور وہاں پر یہ تعینات تھے
مشرقی پاکستان میں. یہ اس وقت انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ جناب نیشنل سیکیورٹی کونسل ہونی چاہیے, اور یحییٰ خان صاحب نے پھر ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل بنائی اور اس کا سیکرٹری بنا دیا جنرل غلام عمر کو. وہاں سے یہ پھر آتی چلتی رہی, بھٹو دور میں آ کے یہ رک گئی, اس کے بعد جنرل ضیاء نے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی, پھر آخری دفعہ باقاعدہ جو یعنی جنرل پرویز مشرف نے اس کو دوبارہ زندہ کیا. تو یہ ہمیشہ فوج کا نقطہ نظر سمجھا جاتا رہا ہے کہ ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہونا چاہیے اور ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل ہونی چاہیے, اور پولیٹیکل پارٹیز نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک سویلین جو پرائم منسٹر ہے اس نے نیشنل سیکیورٹی کونسل اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے عہدے کو اون کر لیا ہے. اور یہ ہمارا جو جسے آپ کہتے ہیں نا ایک ریگولر جو پولیٹیکل جارگن ہے, ریگولر پولیٹیکل ویو ہے, یہ اس کے بالکل اگینسٹ گئے ہیں پرائم منسٹر. تو لہٰذا ایک تو فنڈامنٹل چینج یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ جنرل جنجوعہ صاحب کا مجھے ابھی پتا چلا کہ جنرل جنجوعہ صاحب کا وہاں پہ جو دفتر ہے وہ تیار ہو چکا ہے. نوٹیفیکیشن اب بعض لوگ کہہ رہے جاری ہو گیا, بعض لوگ کہہ رہے کہ جناب چونکہ اس وقت وزیر اعظم کے ساتھ موجود ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سرتاج عزیز, تو اس لیے وہاں پر وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں. تو جیسے ہی وہ وطن واپس پہنچیں گے, لینڈ کریں گے زمین پر, تو اسی لمحے ہمارے جو جنجوعہ صاحب ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بن جائیں گے. اب دیکھیے پھر ایک اس میں بات سوچنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ کچھ یوں لگ رہا ہے کہ دنیا سے ہٹ کے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. ہم اس کو فوجی سربراہان یا فوجی سربراہ اس کے نیشنل سیکیورٹی کے لگا رہے ہیں. ان سے پہلے جو جنرل محمود تھے, محمود درانی, وہ بھی فوجی تھے. ان کے بعد جو سرتاج عزیز صاحب تھے وہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے والی صورتحال تھی, وہ صرف سلاٹ فل کرنے کے لیے ان کے ساتھ ایک ٹیگ لگا دیا گیا تھا. دیکھیے پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. آپ اگر یونائٹڈ نیشن معاف کیجیے گا یو ایس اے پہ نظر ڈالیں, وہاں پر بھی فوجی صرف 25 اب تک گزر چکے ہیں غالباً, اور ان میں سے صرف 2 جو ہیں وہ فوجی رہے ہیں. اگر آپ انڈیا پر نظر ڈالیں تو وہاں پر انٹیلیجنس کے لوگ اور سول سروسز کے لوگ آ رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور پہ. یو کے پر نظر ڈالیں تو وہاں پہ بالکل یہ جدید عہدہ ہے, وہاں پر سارے پولیٹیشنز آ رہے ہیں, اور ایسے پولیٹیشنز جو بڑے منجے ہوئے ہیں, جو فوجی معاملات کو بھی سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں خالصتاً ایک فوجی کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزری سونپ دینا یہ ایک کوشچن ہے. ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جب پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ کیا ایک فوجی نیشنل ایڈوائزر کام کر سکتا ہے. یہ کوشچن آپ نے اٹھایا, بہت سے حلقوں میں یہ بات کی جا رہی ہے ہارون صاحب کہ ایک ریٹائرڈ فوجی کی اس عہدے پر تقرری یہ ظاہر کرتی ہے کہ سول انتظامیہ کی قومی سلامتی کے معاملات پر گرفت جو ہے وہ کمزور ہے. یہ الزام تو اس لیے ہمکانہ ہے کہ ان کا انتخاب خود وزیر اعظم نے کیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اور میں پوچھنے کے بعد کہہ رہا ہوں, میں ہوا میں نہیں کہہ رہا, میں نے متعلقہ لوگوں سے بات کی ہے. دیکھیے یہ نہیں ہوتا فوجی ہے یا غیر فوجی ہے, کسی آدمی کا پس منظر نہیں دیکھا جاتا ہے ادارے کا, دیکھا یہ جاتا ہے کہ از ہی کمپیٹنٹ انف, اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے, وہ محنت اور ریاضت کرنے والا آدمی ہے, پریجڈس نہیں ہے, ڈیلیور کر سکے گا سادہ الفاظ میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ غیر ضروری اعتراضات میں, مباحث میں ہمیں نہیں الجھنا چاہیے. جس طرح کے آدمی ہیں جنرل جنجوعہ, اگر وہ اپنا رول ٹھیک پلے, میرا خیال ہے وہ بڑی آسانی سے وزیر اعظم کا اعتماد حاصل کر لیں گے. وہ ایک برج بنیں گے فوج اور سول کے درمیان, جس کی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے. اور اگر کسی مرحلے پہ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے تو وہ ایک خاموش زندگی گزارنا پسند کریں گے. مجھے پچھلی بار انہوں نے کہا تھا, پچھلی بار جب میں کوئٹہ گیا, کہ میں یہ پسند کروں گا کہ نواحِ اسلام آباد میں کسی پہاڑی پہ اپنا گھر بناؤں اور باقی زندگی پینٹنگز بنانے میں بسر کر دوں. وہ پینٹنگز بناتے ہیں, موسیقی سے انہیں دلچسپی ہے, کتابیں پڑھتے ہیں. وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ آدمی ہیں, وہ کوئی بہت ایمبیشس آدمی نہیں ہے. اچھا حبیب صاحب, 2.5 سالہ دور حکومت میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس صرف 4 بار ہوا, اور آخری جو اجلاس ہوا ہے وہ پچھلے سال ہوا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے جنرل جنجوعہ نیشنل سیکیورٹی معاملات میں کوئی چینجز بھی لائیں گے, کوئی اپنی پالیسیز بھی اس میں لا سکیں گے؟ دیکھیے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہمارے اسٹیٹ سٹرکچر میں ایک ریلیٹیولی نئی چیزیں ہیں دونوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں وہ اس عہدے اور نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے خلاف رہے ہیں. یہ ان کے پولیٹیکل سٹانسز رہے ہیں ہمیشہ سے. تو اب وزیر اعظم سب سے پہلے تو یہ سوچنا پڑے گا, یہ دیکھنا پڑے گا کہ وزیر اعظم نے کیا اس کی اونرشپ واقعی اس طرح لے لی ہے جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اب جنرل جنجوعہ کے اوپر جو سب سے اہم کام ہے, ان کے کندھوں پر جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اس
اسٹیٹ سٹرکچر کے اندر اپنی جگہ ڈیفائن کریں. پہلے وہ معلوم کریں کہ ایکچولی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور پر انہیں کیا کرنا ہے, کیونکہ ان کے سامنے کوئی روایت موجود نہیں. ان کے پاس کتنا مارجن ہے, ان کے پاس کتنا مارجن ہے, سپیس کتنی ہے, فوج ان کی کتنی بات ماننے کے لیے تیار ہے, ان کی ایڈوائس پہ وزیر اعظم کان دھرنے کے لیے کتنے تیار ہیں, اور ان کی ایڈوائس دوسرے لوگوں کے لیے کتنی سود مند ہے. یہ ساری چیزیں اب ہمیں سمجھنی ہے. اب پہلے تو جنرل جنجوعہ صاحب ابھی خالی ایک دفتر سے کام نہیں چلے گا. ویسے ان کا دفتر میری معلومات کے مطابق وزیر اعظم کے اسی فلور پہ جہاں پہ وزیر اعظم بھی ہیں. اچھا, تو وزیر اعظم جو سیکریٹریٹ کیا مطلب ہے, یہی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں وزیر اعظم کے دفتر کے ساتھ ان کا دفتر بنایا گیا. اس کا کیا مطلب ہے, وہ اون تو کر رہے ہیں بالکل, باقی خدا کرے آگے معاملات ڈھنگ سے چل سکیں, تو پرائم منسٹر اس کو اون تو کر رہے ہیں, ان کا اپنا انیشیٹو ہے. ورنہ وہ ان کو کسی بھی وزارت میں کسی بھی جگہ پہ ڈیفنس منسٹری میں کہیں وہ انہیں جگہ دے سکتے تھے, ان کا کوئی تقاضا تو نہیں تھا نا. اس لیے اس معاملے میں جو غیر ضروری کیا اثر ہے اس سے گریز کرنا چاہیے. تو ابھی بہرحال اب یہ ہے کہ اب ہمارا سسٹم اب ایک باقاعدہ نیشنل, دیکھیے ہمارے اس سے پہلے تقریباً 4-5 لوگ اس عہدے پر فائز رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا عہدہ جنرل جنجوعہ کے دفتر جانے کے دن سے شروع ہوگا پاکستان میں. اس سے پہلے جو کچھ بھی تھا وہ بنیادی طور پہ کسی کا زور چلا تو اس نے بنا لیا, جنرل پرویز مشرف کا زور چلا تو انہوں نے کسی کو بنا دیا, اور کسی کا زور چلا تو انہوں نے ختم کر دیا. تو لہٰذا اب ایک پولیٹیکل اونرشپ اس عہدے کو حاصل ہو گئی ہے, یعنی ہم کچھ تبدیلی اب دیکھیں گے. دیکھیے اب بات یہ ہے کہ ہمارے جو جنجوعہ صاحب ہے نا, پہلے ان کا سارے کا سارا میدان عمل رہا ہے انٹرنل پاکستان کے اندر, اب بھی وہی رہے گا. لیکن اب مثال کے طور پہ جب بھارت سے بات کریں گے, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی ملاقات ہوگی, تو وہاں پہ ایک پولیس کا سابق افسر ہے. اسی طرح جب یہ امریکہ سے بات کریں گے, امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے, تو وہاں پر ایک پولیٹیشین ہے سوزن. اور اسی طرح جب یوکے میں بات کریں گے تو وہاں پہ تو بہت ہی سیزنڈ پولیٹیشین ہے. ان سارے لوگوں سے گفتگو کرنا, ڈائیلاگ کرنا, اور اپنے مقاصد پر نظر رکھنا اور انہیں پھر حاصل کر لینا, میرا خیال ہے کہ جنرل جنجوعہ کے لیے ایک بڑی ڈیفیکلٹ اسائنمنٹ ہے. بٹ گیون ہز پوٹینشل, گیون ہز میٹلز, مجھے 100% یقین ہے کہ وہ اس بڑی نازک ذمہ داری کو بڑے احسن طریقے سے نبھا لے گا. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین, بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, اب ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستان کی بھارت کے حوالے سے پالیسی بدل رہی ہے. ہارون صاحب, شملہ معاہدے کی روح سے کشمیر ہمارا دو طرفہ معاملہ ہے, لیکن اب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی برادری نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو کم کروائے بلکہ مسئلہ کشمیر بھی حل کرائے. اب اس کا ہم کیا مطلب لیں؟ پاکستان کی پالیسی نہیں بدل رہی ہے, حالات بدل رہے ہیں. اللہ کے فضل سے پاکستان کے لیے حالات بہتر ہوئے. ٹیررزم کے خلاف پاکستان نے جو جنگ لڑی ہے اور جو پرفارمنس دیکھیں, امریکی تو ناکام ہو گئے افغانستان میں, اس سے پہلے روسی وہاں ناکام رہے, اور مطلب ان کا تو ملک ہی ٹوٹ گیا اس کی وجہ سے. اور امریکی بھی جو ہیں وہ اب میڈیا پہ ان کا چونکہ نسبتاً کنٹرول ہے, فیوریبل ہے امریکہ کے لیے. امریکیوں کو بہت بری ناکامی ہوئی ہے, مالی طور پہ تو بہت تباہی ان کی ہوئی ہے, اور موریل بھی فوج کا جو ہے وہ یہاں سے خراب لے کے گئے ہیں, اور یہاں سے جانے والے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں, اور بڑے برے نفسیاتی اثرات امریکن آرمی پر پڑے ہیں اس کے, جتنا بھی ایکسپوجر ہوا ہے. پاکستان اس میں کامیاب رہا ہے. ہمارے قبائلی علاقے میں جہاں کبھی کوئی فوج نہیں جیتی تھی, پاکستانی فوج نے امن قائم کر دیا ہے. اور افغانستان میں امریکی اگر ہمارے ساتھ مل کے چلیں اور افغان لیڈرشپ کوآپریشن کے لیے تیار ہو تو افغانستان میں بھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اگرچہ وہاں کے میکینکس اور ہیں, اس لیے کہ وہاں بہرحال لوگ ایک غیر ملکی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں, اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں جو ان کا حق ہے, اور وہاں ڈائلاگ بنیادی حربہ ہوگا. تو چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں, اور سڈنلی دنیا نے دیکھا امریکیوں نے اس وقت میرا خیال ہے پروگریس کو نوٹ نہیں کیا, اور یا اس کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں سکے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ آنے کے بعد چین کے بڑے سٹیکس ہائی ہو گئے ہیں. $20 بلین بگننگ میں ان کی سیونگ ہوگی, جو انرجی سیکٹر میں جو ان کے مغربی علاقے میں انہیں منتقل کرنے میں جو دشواری پیش آتی تھی, اور اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور اضافہ ہوگا. تو چینی یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اب پاکستان کی اس اہمیت کیونکہ وہ سینٹرل ایشیا کا راستہ بننے والا گوادر کی وجہ سے, اور یہاں سے پھر چین کے ذریعے
اور سینٹرل ایشیا کی ریاستیں جب پاکستان کے ذریعے کو استعمال کریں گی تو ساری دنیا میں اس کی اہمیت بڑھ جائے گی. خود ایرانی یہ سوچ رہے ہیں کہ چابہار کو اور گوادر کو جڑواں بندرگاہیں قرار دے دیا جائے, اس کا بینیفٹ اٹھایا جائے. اچھا حبیب صاحب, آپ کو بھی حالات بدلے ہیں پاکستان کے حق میں, اس کی وجہ سے پاکستان کا وزیر اعظم امریکی سرزمین پہ کھڑے ہو کے اپنی رائے پہ اصرار کر رہا ہے, امریکیوں کو احساس دلا رہا ہے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں اپنا سارا بوجھ انڈیا کے پلڑے میں ڈال کے. اچھا حبیب صاحب, آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی پالیسی نہیں, حالات پاکستان کے حق میں ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان جو ہے اپنی جو سیٹ پیٹرن تھا نا ڈپلومیسی کا ٹورڈز بھارت, اس سے تھوڑا سا انحراف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ورنہ پہلے جو ہمارے وزیر اعظم تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بائی لیٹرل مذاکرات کے اتنے زیادہ قائل تھے کہ انہی کی کوششوں سے ایٹمی دھماکوں کے بعد اٹل بہاری واجپئی آئے بغیر کسی کی مداخلت کے, اور انہوں نے اعلان لاہور کیا. اس کے بعد بھی جب وزیر اعظم دوبارہ بلکہ تیسری بار جب وزیر اعظم بنے ہیں نواز شریف صاحب, تو انہوں نے ایک موقع پہ یہ فرمایا تھا کہ انڈیا سے تعلقات کے لیے بھی انہیں مینڈیٹ ملا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرے. اس میں بڑی تنقید ہوئی تھی. اس کے بعد پھر اگین یہ بغیر کسی سے کچھ مشورہ کیے نریندر مودی کی جو وہاں جب وہ پرائم منسٹر کا حلف لے رہے تھے تو اس تقریب میں چلے گئے, وہاں پر انہوں نے ریگولر ملاقاتیوں کے ساتھ ایک ملاقات کی. تو ہمارے جو وزیر اعظم وہ آل آؤٹ جانا چاہتے ہیں اور جاتے رہے ہیں, لیکن اپنی ماضی کی پالیسی کے برعکس جس طرح یہ ڈپلومیٹک اوفینسو نظر آ رہا ہے وزیر اعظم کی لینگویج میں, کہ جس طرح انہوں نے ڈوزیئر دیا جان کیری کو, امریکن وزیر خارجہ کو, اسی طرح پھر ہمارے جو وزیر مشیر خارجہ ہیں سرتاج عزیز صاحب جو ان کی زبان ہے. دیکھیے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اب ہماری جو ایک ریگولر پالیسی رہی ہے ٹورڈز انڈیا, اب ہم اسے ڈیویٹ کرتے ہوئے ہم بڑے فورمز کھولنا چاہ رہے ہیں, ہم بڑی جگہوں پر جا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے امریکہ سے بات کی ہے, ہم اس سے پہلے پھر ہمارے وزیر اعظم جب UN گئے ہیں تو وہاں جنرل اسمبلی سے جو تقریر کی ہے اس میں بھی انہوں نے پوائنٹڈ کرٹیسزم کیا انڈیا کے اوپر, اور یہاں پر تو سیدھے سادھے ثبوت پیش کر دیے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انڈیا ایسے حالات پہ پیدا کر رہا ہے کہ یہاں پر امن جو ہے وہ خطرے میں ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیے غلط نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس میں غلطی ہے, لیکن ڈیویشن ہے پالیسی سے, میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے مگر بائی لیٹرل مذاکرات تو ہم اب بھی چاہتے ہیں نا, انڈیا نہیں چاہتا نا. وہ اپنی داخلی پالیٹکس کی کمپلشنز میں پھنس گئے نریندر مودی, اور ان تضادات میں جو انہوں نے خود پیدا کیے ہیں وہ اپنے پیدا ہے. وہ کیا فارسی میں کہتے ہیں کہ خود کردہ را علاج نیست, وہ مسئلہ انہوں نے خود پیدا کر لیا ہے. انڈیا جس راستے پہ چل نکلا ہے اگر وہ اس سے رکتا نہیں ہے, اور ابھی تک تو وہ خاموش ہیں, اس لیے بہار کے الیکشن سر پہ کھڑے ہیں, اور بہار کے الیکشن میرا خیال ہے کہ مودی صاحب کے حق میں اس طرح کے نہیں ہوں گے, بہت بڑا فرق ہوگا. اگر بالکل نہ ہار گئے تب بھی اس طرح سیٹیں انہیں نہیں ملیں گی جیسے جنرل الیکشن میں ملیں گی. تو وہ تو خود ایک ایسے راستے پہ چل نکلے ہیں کہ وہ ڈائلاگ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے, ورنہ جہاں تک دو طرفہ مذاکرات کا تعلق ہے اس کے لیے پاکستان تو ہر وقت تیار ہے. اچھا حبیب صاحب, بین الاقوامی برادری کوئی رول پلے کر بھی سکتی ہے, کیونکہ آج تک اقوام متحدہ کی قراردادیں تو کچھ نہیں کر سکیں, کیا اب ہم کوئی نیا فورم ڈھونڈیں گے؟ دیکھیے ابھی تک تو ہم یہ بین الاقوامی برادری کو صرف کہہ ہی سکتے ہیں, ابھی ہم اس سٹیج پر نہیں آئے کہ جہاں پر کنکریٹ انداز میں کوئی بھی دنیا کا ملک اٹھے اور وہ ہم دونوں ملکوں سے بات کرے اور ہمیں کسی میز پر بٹھا لے اکٹھا. ابھی تک ایسی صورتحال نہیں آئی. میرا خیال ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو چاہیے یہ کہ جہاں وہ عالمی برادری کو انوالو کرنے کی بات کرتے ہیں وہاں شملہ معاہدے کی ٹرو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹیشن پر بھی زور دیں, کیونکہ شملہ معاہدہ ایک بڑا مناسب فریم ورک مہیا کرتا ہے ہمیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں. دیکھیں اس شملہ معاہدہ وہ اتنا جامع ہے کہ اس کے اندر ہم نے یہ کمٹ کیا ہوا ہے دونوں ملکوں نے کہ ہم اپنے میڈیا کو ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سے بھی روکیں گے, جو ہمارے دونوں ملک نہیں کر رہے ہیں. حبیب صاحب یہ دلائل جتنے بھی درست ہیں یہ انڈیا پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. ہمیں جانا چاہیے میڈل ایسٹ میں, جہاں انڈیا نے اسرائیل کی شکل میں ایک نیا حلیف تلاش کر لیا ہے. ہمیں عربوں کی مدد کرنی چاہیے, ان کے مسائل ہیں سنگین, ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے سول وار سے نمٹنے کی, ہمارے پاس ایک زبردست فوج ہے, ہم نے انٹیلیجنس کا نیٹ ورک آرمی کی حد تک بہت شاندار ڈیولپ کیا ہے. ہمیں مصریوں کی, متحدہ عرب امارات کی, سعودی عرب کی, ہو سکے باقی عرب ملکوں کی مدد کرنی چاہیے, ان کے مسائل حل کرنے میں اپنی ایکسپرٹیز انہیں آفر کرنی چاہیے. ہمیں ان کے ساتھ اپنے رابطے زیادہ ڈیپ اور گہرے کرنے چاہیے, اس لیے کسی کے خلاف نہیں بلکہ ان کی مدد کرنے کے لیے.
اور اس میں ہمیں وہ سپیس ملے گی جس میں ہم انہیں بتا سکیں گے کہ اسرائیل اگر ان کا دشمن ہے تو انڈیا بھی ان کا دشمن ہے. کل اگر انڈیا بہت طاقتور ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے تھریٹ بنے گا. جب ہم ایک فوجی طاقت کے علاوہ ایک معاشی طاقت بنیں گے جس کے لیے ہمیں ایک لمبا عرصہ درکار ہے اور دنیا میں ہماری بات سنی جانے لگے گی تو ساری دنیا ہماری مدد کو آئے گی. مجھے یاد ہے کہ جنرل ضیاء الحق سے پوچھا گیا کہ کیا دنیا ہماری مدد کو آئے گی جب روسی افغانستان میں آ گئے, تو انہوں نے کہا جب ہم کچھ کر دکھائیں گے تو دنیا بھی ہماری مدد کو آئے گی. اور دنیا کی 122 اقوام نے ہماری مدد کی تھی, ورنہ شروع میں امریکی اس کے لیے تیار نہیں تھے. وہ تو یہاں تو ہسٹری کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے, جیسے ضیاء الحق نے امریکہ سے ڈالر لینے کے لیے افغانستان کی جنگ لڑی تھی. وہ ڈالر کہاں ہے؟ ضیاء الحق تو خالی ہاتھ اس دنیا سے گئے, ایک مکان چھوڑ کے گئے جس میں ان کا بیٹا رہتا ہے. اچھا حبیب صاحب, بھارت کے اندرونی معاملات کیسے ہی رہیں گے؟ دیکھیے مجھے تو لگتا ہے ایسا زیادہ دیر نہیں چل سکے گا. اب ایسا اگر زیادہ دیر چلتا ہے تو پھر بھارت کی سلامتی کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. بھارت کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ 10-20 سال میں بھارت قائم رہے گا یا نہیں رہے گا اگر یہ ٹرینڈ کنٹینیو کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھ لیں, ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے اس وقت انتہا پسندی کا, کیا یہ اپنا آغاز پہ ہے یا اپنے عروج پہ ہے. اگر تو اسے عروج پہ جانا ہے تو پھر تو سب کچھ ڈوب جائے گا, یہاں اس خطے کا امن بھی اور خود انڈیا بھی. اگر یہ اپنی انتہا پر پہنچ چکا ہے تو مجھے توقع ہے کہ ڈیموکریٹک جو پروسیس ہوتا ہے وہ از خود اس طرح کی چیزوں کا علاج کرتا چلا جاتا ہے. وہاں پر بہت سی آوازیں ہیں جو بھارتی حکومت کے اس رویے کے خلاف اٹھ رہی ہیں, وہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو اس کے خلاف بول رہے ہیں. اور بھارت جو ہے وہ اس وقت دیکھیے, میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ بھارت کے اگر پچھلے 2 سال کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کا پاکستان کے ڈیموکریٹک کریڈینشل سے موازنہ کیا جائے تو پاکستان نے اس سے کہیں زیادہ بہتر پرفارم کیا ہے. پاکستان میں اس طرح کی لنچنگ نہیں ہوئی ہے, اس طرح لوگوں کو نہیں مارا گیا کہ ان کے مطلب اگرچہ اکا دکا واقعات ہوئے, لیکن ہماری پوری سوسائٹی ایسے کسی بھی موقع کے اوپر یکجان ہو گئی ہے اور اس نے ایسے لوگوں کو, ایسے ارتکاب کرنے والوں کو, ظالموں کو انہوں نے الگ کر دیا ہے اپنے آپ سے. بھارت میں نہیں ہو رہا. اکرم صاحب, گزارش یہ ہے کہ گاندھی اور نہرو کا ورثہ ابھی باقی ہے, ابھی سیکولرزم کی آوازیں باقی ہیں, جدید تعلیم یافتہ طبقہ موجود ہے, یہ شعور انہیں حاصل ہے کہ انہیں صرف سیکولرزم بچا سکتا ہے, ہندوتوا کے راستے پر وہ چلے جو کوئی مذہب نہیں ہے, وہ تو ایک کلچر اور رسومات کا ایک مجموعہ ہے, تعصبات کا, اور وہ خود معاشرہ تقسیم ہے بہت بری طرح, جیسا کہ آپ جانتے ہیں. یعنی یہ احساس تو وہاں موجود ہے, اس لیے 30-40 آدمیوں نے, غالباً 40 آدمیوں نے اپنے اعزازات واپس کر دیے ہیں, اور اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ شامل ہیں. لیکن تاریخ کا سبق یہ ہے کہ نفرت کی آگ جب بھڑکتی ہے ایک دفعہ اور تعصبات کی, تو وہ آسانی سے نہیں بجھتی. اب یہ انڈینز پہ ہے کہ اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. اگر وہ اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں تو کچھ باضمیر لوگوں کو اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا, اور ورنہ چند آوازیں مزاحمت کی ہیں, اور وہ آوازیں کمزور ہیں. آپ اس کو دیکھیے, تمغے واپس کر دینا اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے, اعزازات واپس کر دینا, یہ ایک مزاحمت کی نشانی ہے, لیکن یہ کسی طاقت کا اظہار نہیں ہے, یہ مایوسی کا اظہار ہے. اگر تو کانگریس اس الیکشن میں فتح یاب ہوتی ہے اور مور اوور وہ اس پہ سٹینڈ لیتی ہے, اس طرح کی اجازت نہیں دے, کانگریس کا رویہ ویسے کمزوری کا رہا ہے نہرو کے بعد اس معاملے میں, بالعموم اندرا گاندھی کے بعد, تو یہ دیکھنا ہوگا. وہ نفرت کی آگ آسانی سے بجھا نہیں کرتی. لیکن آج میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا ہارون صاحب ایک بڑی دلچسپ چیز کہ انڈینز جو نوجوان ہیں انہوں نے ایک کیمپین چلائی ہے کہ آئی ایم انڈین بٹ آئی ڈونٹ ہیٹ پاکستان. یہ ایک وہاں پر نئے سرے سے نوجوانوں کی طرف سے چلی ہوئی کیمپین جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, یعنی بہت صحت مند آوازیں موجود ہیں, اور اس کو ریسیپروکیٹ یہاں سے کیا جانا چاہیے, یہاں سے انہیں بتایا جانا چاہیے کہ ہم آپ کے ساتھ مصالحت چاہتے ہیں اور بقائے باہمی چاہتے ہیں, ہم آپ سے نفرت نہیں کرتے. یعنی یہاں بھی تو ایسے لوگ موجود ہیں نا جو ابھی قرون وسطیٰ میں جی رہے ہیں, جو یہ نہیں سمجھتے کہ زمانے بدل گئے, لیکن اب افواج ملکوں کو فتح نہیں کیا کرتی ہیں, اب اقلیت اکثریت پہ حکومت. ایسا نہیں لگتا ہمارے یہاں کمزور ہوئے ہیں, ہمارے 2013 میں میرا خیال ہے ہمارے ہاں شعور اس سلسلے میں بڑا ہے, ختم ہوئے ہیں, لیکن اس کو کیئرفلی آگے بڑھایا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے مریم نواز شریف کی, جن کے بارے میں سیاسی حلقوں کا یہ خیال ہے کہ وہ خارجہ محاذ پر اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. ہارون صاحب, مریم نواز شریف کا وزیراعظم کے ساتھ امریکہ جانا کیا ان کے سیاسی سفر کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے؟
دیکھیے خارجی محاذ پر نہیں، انڈیکیشنز یہ ہیں جس کی وقت سے تصدیق یا تردید ہوگی وقت گزرنے کے بعد کہ وزیر اعظم نے انہیں اپنا سیاسی وارث بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکیوں نے اس صورتحال کو ریڈ کیا، اس لیے انہیں انوائٹ کیا گیا، ورنہ یہ پروجیکٹ کوئی اور بھی کر سکتا تھا آسانی سے، ان کا تعلیم کا کوئی بیک گراؤنڈ تو نہیں تھا۔ دیکھیے پہلے یہ سوچا جاتا رہا کہ اگلی نسل، پہلے تو یہ تھا کہ شہباز شریف ان کے سیاسی جانشین ہوں گے، لیکن اس پہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ پھر یہ تھا کہ حمزہ شہباز کو اس کے لیے گروم کیا جائے، ان میں مطلوبہ صلاحیت موجود نہیں ہے، وہ بڑے ان میں وہ انگریڈینٹس ہی نہیں ہیں ان کی شخصیت میں جو انہیں پاپولر بنا سکیں۔ اس کے برعکس مریم نے چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کیا ہے، زیادہ پولائٹ ہیں اور ان کی شخصیت میں نسبتاً قبولیت زیادہ ہے، اور اس کے اشارے بعد پہلے بھی مل رہے تھے۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں انہوں نے دفتر بنایا، وہ اپنے گھر میں میٹنگز کرتی تھی، چیزوں کا انالیسس کرتی تھی۔ میڈیا کے محاذ پر انہوں نے بہت سا خاموشی سے کام کیا، بعد بریفنگز کا اہتمام کیا، اور وہ مسلسل اپنے والد کے ساتھ رابطے میں رہتی تھی۔ اس میں میری اطلاع یہ ہے کہ ان کی والدہ کی حوصلہ افزائی بھی شامل ہے۔ اپنی زندگی کے بہت سے اہم فیصلے جو ہیں وہ محترمہ مریم نواز نے اپنی والدہ کی حوصلہ افزائی سے کیے ہیں، جو بڑی ایک بولڈ خاتون ہے۔ مریم اتنی بولڈ نہیں ہے، لیکن محنتی وہ بھی ہیں، اور ان کی شخصیت میں ایک ترتیب پائی جاتی ہے، سلیقہ مندی پائی جاتی ہے۔ تو اشارے یہ مل رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کی سیاسی طور پہ وارث ہیں، ایکسکلوسیولی خارجہ امور میں کام نہیں کریں گی، پورا سیاسی کام کریں گی۔ اچھا حبیب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں مجھے تو اس سے یاد آ رہی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کی گرومنگ۔ جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے تو محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت باہر پڑھ رہی تھیں، اور جب بھی وہ کسی غیر ملکی دورے پر جاتے تھے تو اسپیشلی ان کے ساتھ ارینجمنٹ ہوتا تھا کہ وہ بھی اس دورے پر وہاں اس ملک میں پہنچ جاتی تھی اور وزیر اعظم کے ساتھ موو کرتی تھی۔ تو گویا یوں لگتا ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب نے بھی اپنی صاحبزادی کی تربیت کے لیے بھٹو صاحب والا راستہ چنا ہے۔ دیکھیں اس کا فیصلہ کہ وہ کیا واقعی سیاسی وارث ہیں، سیاسی وارث بن سکیں گی نہیں بن سکیں گی، کیا ان کے اندر اتنی اہلیت ہے، کیا لوگ ان کی پارٹی کے لوگ انہیں قبول کر سکیں گے ایک فگر ہیڈ کے طور پر جس طرح وہ نواز شریف صاحب کو قبول کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ابھی سارے یہ کویسچنز ہیں جو ان آنسرڈ ہیں۔ اس وقت تک تو صورتحال یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ انہیں پارٹی کے اندر ایک اہمیت حاصل ہے، لیکن ابھی جو پارٹی کی دوسری اور تیسری صف کی قیادت ہے وہی ان کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے۔ جو پارٹی کی صف اول کی قیادت ہے، یا آپ یوں کہیے کہ جو ان کے والد کی یعنی وزیر اعظم پاکستان کے جو کلوز سرکلز ہیں اس میں ابھی تک وہ باقاعدہ حصہ کنسیڈر نہیں کی جا رہی، لیکن یہ جو ان کی موو ہے، جو وزیر اعظم کی بھی موو ہے اور پھر محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جو ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ امریکہ گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ اٹ سیمز کہ آئندہ چل کے جو معاملات ہوں گے جب انفولڈ ہوں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا جس کی طرف ہارون صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ جو وراثت کا جو معاملہ ہے، سیاسی وراثت کا معاملہ، وہ کچھ اس انداز سے طے ہوگا جس سے بہت سارے لوگ باخبر لوگ ہیں جانتے ہیں، لیکن ابھی اس پر بات کم کر رہے ہیں۔ ہارون صاحب نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے، اب دیکھیں کہ آگے اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ یہ بہت سے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بھی ہوگی۔ اس کے اشارے مل رہے ہیں نا، ان کی والدہ محترمہ نے کوئی اہم کردار ادا اس میں نہیں کیا دورے میں، وہ موجود تھی، اور وہ کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جو بات نہ کر سکتی ہوں اور جو معاملات نمٹانے کی صلاحیت نہ رکھتی ہوں۔ وہ اپنا کوئی میٹنگ رکھ سکتی تھی، لوگوں سے مل سکتی تھی، کوئی چھوٹا موٹا کام وہ کرتے، ویسے ہی انہوں نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی کے حق میں ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف آپ دیکھیے نواز شریف صاحب کے جو بیٹے ہیں، حسن کی تو صحت بہت اچھی نہیں، اگرچہ آپ پہلے سے بہت بہتر ہے، مگر وہ کاروبار میں انٹرسٹڈ ہیں۔ حسین جو ہیں وہ کبھی پالیٹکس کا انہیں ذوق ہی نہیں ہے۔ میری ان سے ایک بڑی لمبی ملاقات ایک دفعہ ہوئی، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ اپنے داخلی اپنے خیالات میں الجھے ہوئے ایک آدمی ہیں۔ ویسے وہ کافی شائستگی کے ساتھ بات کرتے ہیں، تربیت ان کی اچھی ہے، مطلب یہ کہ وہ بعد اپنے دوسرے رشتہ داروں کے مقابلے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، کوئی کروڈنس ان کے اندر نہیں پائی جاتی، لیکن وہ کوئی یکسو اس کے لیے نہیں ہے۔ ایک زمانے میں انہوں نے سوچا تھا کوئی رول پلے کرنے کے لیے، اس میں فطری طور پر محترمہ مریم نواز کے لیے راستہ کھلتا ہے۔ اور دیکھیے ان کے پاس کرنے کا اور کیا کام ہے، بچے ان کے بڑے ہو گئے، اپنی یعنی 2 بچیاں اگرچہ ان کی چھوٹی ہیں اگر میں صحیح مجھے معلوم ہے، لیکن وہ ایک بچی کی ان کی شادی ہو گئی، تو وہ ان کے پاس کرنے کے لیے اور کیا کام ہے؟
اور جبکہ کوئی دوسرا اس خلا کو پر نہیں کرے گا تو وہ کریں گے اس کو. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم بات کریں گے بلدیاتی الیکشن کارواں کے حوالے سے. تو میر کارواں آپ ہیں. جی میں نے کل بھی عرض کیا تھا میں میر کارواں نہیں ہوں. مزے کی بات ہے کہ اس کاروان کے جو امیر ہیں وہ یہاں لاہور میں بیٹھتے ہیں. جو ہمارے ڈائریکٹر نیوز ہیں, ہمارے کنٹرولر نیوز ہیں, عثمان صاحب اور خرم کلیم صاحب, اور ہمارے جو اس کو ہینڈل کریں شمس صاحب, وہ سارے یہاں بیٹھے ہیں. اور وہاں پر لیڈ کرتے ہیں اس کو عمران پٹیل صاحب جو پروڈیوسر ہے. خیر یہ میں نے وضاحت کر دی ہے کہ مجھے میرے کارواں نہ سمجھا جائے, مجھے اس کا ایک ادنا سا مسافر اور کل آپ نے ہمیں صورتحال بتائی بہاول نگر اور وہاڑی کی. تو آج میں آپ کو کل اکاڑا کا ضمنی سا ذکر ہوا تھا کہ اکاڑا میں نے آپ کو جو عرض کیا تھا وہاں پر بنیادی حقیقت تو وہی ہے جو کل ہو گئی تھی کہ ریاض الحق جج صاحب ہیں اور مقابلے پہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اور پھر کچھ نون لیگ کے ٹوٹے ہوئے لوگ بھی ہیں, اور یہاں پر پی ٹی آئی بھی کہیں موجود ہے. اور شاید آپ جب یہاں پر انتخابات کے نتائج جائیں گے, بیچاری پی ٹی آئی شاہ محمود کے نیچے پچکی ہوئی. اچھا شاہ محمود کے نیچے پچکی ہوئی. میں اکاڑا کی بات کر رہا ہوں. جی جیل میں اسے اپنے چودھری سرور صاحب نے تباہ کر ڈالا اور اکاڑا میں شاہ محمود نے. اچھا, اور یہ باقی جگہوں پہ یہ کام کون کر رہا ہے؟ باقی کام حسب توفیق باقی لوگ کر لیں گے. اچھا جی, پاک پتن کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ پاک پتن جو ہے یہاں پر بھی اگین مقابلہ جو ہے مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہے. یہاں پر اگرچہ تمام کئی حلقوں میں, یعنی آپ یوں کہیے کہ 3/4 حلقوں میں پی ٹی آئی نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے امیدوار جس انداز سے اپنی کیمپین چلا رہے ہیں اس میں وہ پی ٹی آئی کی جو شان و شوکت ہے نا, وہ جو کیمپین کا ایک آپ یوں کہیے کہ ایک خوبصورتی ہے پی ٹی آئی کی کیمپین کی, وہ جو روایت بن چکی ہے وہ یہاں پر نظر نہیں آ رہی, وہ جوش و جذبہ نظر نہیں آ رہا. البتہ انہوں نے دیہاتی علاقے میں بھی اور شہری علاقے میں بھی اپنے امیدوار ضرور کھڑے کیے ہیں, اور وہ اپنا سا زور لگا بھی رہے ہیں. اب یہاں پہ اگر عمران خان صاحب جس طرح فیصل آباد کے بلدیاتی انتخابات میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, اگر پاک پتن میں بھی انٹرسٹ لیں تو نتائج یقینی طور پر وہاں پر کچھ بہتر ہو سکتے ہیں. اور یہ وہاں کی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کا شکوہ بھی ہے کہ یہاں پر ہمیں خان صاحب کی جو پہنچ ہے نا وہ یہاں تک, یعنی ان کی رسائی یہاں تک نہیں ہوتی, یا ان کی رسائی خان صاحب تک نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے تھوڑا پرابلم ہے. پی ایم ایل این جو ہے یہاں پہ غیر معمولی طور پر سٹرونگ نظر آتی ہے. کہیں تو انہوں نے شیر کے نشان دیے ہیں, اور کئی جگہ ان کے اگین ناراض امیدوار ہیں جو اب بالٹی کے نشان پہ, کوئی بوتل کے نشان پہ, کوئی ریچ کے نشان پہ یہاں پر انتخاب لڑ رہا ہے. اور وہ ان دونوں کے درمیان جو ہے, یعنی پارٹی کے درمیان ہی یہاں پر خاصا تناؤ بھی موجود ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ جس دن ہم وہاں پر تھے اور پاک پتن میں, تو ہم وہاں پر جب اپنا الیکشن کارواں کا پروگرام ریکارڈ کر رہے تھے تو وہاں پر جو بلائے ہوئے لوگ تھے وہ آپس میں جھگڑ بھی پڑے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا بھی ہو گئے تھے. تو یہ معاملہ وہاں پر خاصا سٹرونگ ہے. میں نے یہ جو سختی ہے رویوں کی, یہ سختی یا تو بہاول نگر میں دیکھی ہے جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ, یعنی پی ایم ایل این کے اندر کشیدگی بہت زیادہ ہے, اور یہاں پر بھی بہت زیادہ ہے پاک پتن میں بھی. اب عارف والا میں یہ کشیدگی اگرچہ کم ہے, لیکن وہاں پر بھی اگین جو گروپس ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. جو انتخابی نشان ہے شیر, وہ شاید وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے نہیں کر سکتے. کشیدگی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے کشیدگی کی وجہ اگین کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ مقامی طور پر قیادت کے اہل ہیں, انہیں ٹکٹ نہیں ملا, وہاں کے مقامی ایم پی اے کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے, یا اس طرح لڑنے بھڑنے کی وجہ سے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک عرض کروں کہ جو بہاول نگر میں ہارون صاحب ایک غلام محی الدین نامی نوجوان ہے جو ہمیشہ سے تحریک نجات میں وہ لڑتا رہا, چھوٹا سا بچہ تھا. اس کے بعد پرویز مشرف کے خلاف ہمیشہ ہر مظاہرے میں آگے رہا, کئی دفعہ اس نے مارے کہیں, کئی دفعہ وہ جیل میں گیا. لیکن اسے وہاں کے ایم پی اے نے جب اس نے ٹکٹ کا تقاضا کیا, اس نے کہا کہ مجھے ٹکٹ دے دیں, میری برادری بھی اچھی ہے, چھوٹے سے وارڈ میں صرف اسی کی برادری ہے, تو اس وارڈ کا ٹکٹ مجھے دے دیں. تو وہاں کے ایم پی اے نے اس کو, یعنی وہ لفظ کہے جو میں یہاں پہ دہرا بھی نہیں سکتا, انہوں نے کہا کہ میں کسی ٹکٹ تمہیں نہیں دوں گا, میں پھینک دوں گا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے کتنی باتیں چھپائی ہیں, انہوں نے کتنی سختی سے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب اس طرح آپ اپنے کارکنوں کو دھتکاریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو ان کا مورال ڈاؤن. کلچر ہی نہیں ہے نا سیاسی, کلچر ہی نہیں ہے نہ کارکن ہے, نہ ان کی تربیت کا کوئی نظام ہے, نہ ان سے رابطے کا کوئی نظام ہے, نہ میرٹ پہ ٹکٹ دیے جاتے ہیں. نون لیگ کیا ہے؟ نواز شریف اور ان کے بھائی اور ان کا خاندان. تحریک انصاف کیا ہے؟ عمران خان اور جو لوگ ان کو پسند ہوں. اور پیپلز پارٹی کو ذبح کر ڈالا, اس کی کھال اتار دی زرداری نے. کوئی اس کے منہ پہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھٹو کی پارٹی کے ساتھ تم نے کیا کیا. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ نے کے ساتھ.
बल्दियाती इलेक्शन 2015। इस कारवां का काम यह है कि हम